जमात शशुम, मजमून जनरल साइंस, सबक नंबर 2, जानदारों की दुनिया। स्कूल बंद हैं तो क्या हुआ, तालीम का सिलसिला तो जारी है। आओ बच्चों, क्यों न हम अपने माहौल की सैर करें। ये देखो, जंगल में जिंदगी की अंगड़ाई लेता ये नन्हा सा पौधा, और स्कूल छूटने की घंटी बजते ही खुशी से चीखते चिल्लाते अपने घर की तरफ जाते हुए बच्चे, क्या ये जानदार हैं? बिल्कुल सही कहा, जी हाँ, ये जानदार हैं। जिनमें जान यानी जिंदगी होती है उन्हें जानदार कहते हैं। ये तुम्हारी स्कूल, क्लास में मौजूद डेस्क, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें, ये स्कूल का बैग, तुम्हें स्कूल और घर लाने ले जाने वाली ये गाड़ियाँ, क्या ये जानदार हैं? बिल्कुल सही कहा, नहीं, ये जानदार नहीं हैं। जिनमें जान यानी जिंदगी नहीं होती उन्हें गैर जानदार या बेजान कहते हैं। हमारे अतराफ कई किस्म की नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इनकी कुछ खुसूसियात में यकसानियत और कुछ खुसूसियात में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खुसूसियात की बिना पर हम बता सकते हैं कि तमाम जानदार हैं। जानदार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी वो हरकत करते हैं। उनकी नशोनुमा होती है। वो खलियात से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हवा, ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत होती है। वो तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। इसके अलावा जानदारों में और भी दूसरी खुसूसियात होती हैं। गैर जानदारों में ये खुसूसियात नहीं पाई जाती। जानदारों में पाई जाने वाली ये खुसूसियात ही उनके जानदार होने की अलामत हैं। आइए हम इन खुसूसियात के मुतालिक मालूमात हासिल करें। जानदारों की पहली खुसूसियत है नशोनुमा। नशोनुमा यानी बढ़ने का अमल, कद, वज़न और ताकत में इजाफा होना। बच्चे की नशोनुमा होकर वो बालिग यानी जवान औरत या मर्द में तब्दील होता है। नशोनुमा यानी बढ़ोतरी के ज़माने में कद यानी ऊंचाई, वज़न और ताकत वग़ैरह में इजाफा नज़र आता है। तमाम हैवानात के इस तरह नशोनुमा पाकर बालिग यानी जवान होने के लिए ख़ास अरसा यानी वक्त लगता है। इंसान की नशोनुमा के लिए आम तौर पर 18 से 21 बरस दरकार होते हैं। मुर्गी के बच्चे को नशोनुमा पाकर बालिग बनने के लिए 4 महीने से 6 महीने का वक्त लगता है, जबकि गाय के बच्चे को 2 साल का अरसा लगता है। और कुत्ते के बच्चे को, ये देखिए, नीम के पौधे का तना पतला और कम ऊंचा है, शाखें भी बहुत कम हैं, मगर जब ये बड़ा होकर दरख्त बनता है तो उसका तना बहुत मोटा और ऊंचा हो जाता है, उसे शाखें भी निकलती हैं। जबकि नारियल का पौधा बड़ा होने पर तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है, मगर उससे शाखें नहीं निकलती। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि तमाम जानदारों की नशोनुमा में फ़र्क पाया जाता है। हैवानात की नशोनुमा एक मखसूस अरसे तक ही होती है, मगर नबातात में ऐसा नहीं होता। जब तक नबातात जिंदा रहते हैं तब तक उनमें नशोनुमा का अमल जारी रहता है। मुख्तलिफ नबातात की नशोनुमा के दौरान उनमें ज़ाहिर होने वाले फ़र्क का मुताला करेंगे। पीपल के दरख्त की ऊंचाई 33 से 65 फीट होती है, जबकि आम के पौधे को दरख्त बनने के लिए 5 से 8 साल दरकार होते हैं और उसकी ऊंचाई 50 से 60 फीट होती है, जबकि बरगद के पौधे को
درخت بننے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگتا ہے اور اس کی اونچائی 100 فٹ ہوتی ہے۔ نشو و نما کے دوران آم، برگد، پیپل جیسے درختوں کے تنوں میں شاخیں اور ذیلی شاخیں نکلتی ہیں، جن کی وجہ سے ان درختوں کا اوپری حصہ کافی پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ ان درختوں کی اونچائی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ناریل، بانس اور تاڑ جیسے درختوں کے تنوں میں شاخیں نہیں نکلتی ہیں۔ نشو و نما کے دوران ان درختوں کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تاڑ کے پودے کو درخت بننے کے لیے 25 سال لگتے ہیں اور اس کی اونچائی 98 فٹ ہوتی ہے، جبکہ بانس کے پودے کو بڑا ہونے کے لیے 3 سے 4 سال لگتے ہیں، اس کی اونچائی 25 فٹ ہوتی ہے، جبکہ ناریل کے پودے کو درخت بننے کے لیے 6 سے 10 سال لگتے ہیں اور اس کی اونچائی 50 سے 60 فٹ ہوتی ہے۔ جانداروں کی دوسری خصوصیت ہے حرکت کرنا۔ حرکت کرنا یعنی جسمانی اعضاء کو ہلانا اور جانداروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جاندار اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یعنی غذا اور پانی حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، مگر نباتات ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، وہ زمین میں موجود اپنی جڑوں کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ مثلاً سورج مکھی کے پھول کا سورج کی طرف رخ کرنا۔ صبح سویرے سورج مشرق میں ہوتا ہے، اس لیے سورج مکھی کے پھول کا رخ یعنی چہرہ بھی مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت سورج اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا رخ اوپر کی طرف، اور شام میں سورج مغرب کے سمت ہونے کی وجہ سے اس کا رخ چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ صبح سویرے کلیوں کا کھیل کر پھول میں تبدیل ہونا بھی یہ حرکت کی ایک مثال ہے۔ اچھا بچوں، مجھے بتاؤ کہ جانداروں کو حرکت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ توانائی کی۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ انہیں توانائی کہاں سے ملتی ہوگی؟ غذا سے۔ شاباش۔ تو بچوں، جانداروں کی اگلی خصوصیت ہے غذا اور پانی کا حاصل کرنا۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے غذا کھانا اور پانی پینا بہت ضروری ہے۔ نشو و نما کے لیے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کھانے سے ہم بیمار بھی نہیں پڑتے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں غذا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہم غذا کیوں کھاتے ہیں؟ ہاں، بالکل صحیح کہا۔ نمبر 1 نشو و نما کے لیے، نمبر 2 توانائی حاصل کرنے کے لیے، نمبر 3 بیماریوں سے حفاظت کے لیے۔ تو اچھا بچوں، مجھے بتاؤ کہ بلی، شیر، چیتا جیسے حیوانات کیا کھاتے ہیں؟ گوشت۔ بالکل صحیح کہا۔ جو جاندار گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت خور کہتے ہیں۔ جیسے شیر، چیتا، یہ جانور ہرن، زیبرا وغیرہ کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہرن اور زیبرا کیا کھاتے ہوں گے؟ پودے، گھاس پھوس وغیرہ۔ شاباش۔ یعنی تمام حیوانات اپنی غذا دوسروں سے حاصل کرتے ہیں۔ جو جاندار اپنی غذا دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں انہیں
غیر خود کفیل کہتے ہیں۔ تو تمام حیوانات کیا ہو گئے؟ غیر خود کفیل ہو گئے، غیر خود کفیل کہلاتے ہیں۔ جبکہ نباتات جیسے پودے، گھاس پھوس، درخت، یہ جو ہے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ کیا آپ نے کسی پودے درخت کو کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر وہ بنا کھائے پیے کیسے زندہ رہتے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں، نباتات اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں خود کفیل کہتے ہیں۔ خود کفیل یعنی اپنی غذا خود تیار کرنے والے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ نباتات اپنی غذا کس طرح خود تیار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے شعاعی ترکیب کا عمل۔ شعاعی ترکیب یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ شعاعی ترکیب کے لیے نباتات کو مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشنی، ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، پانی اور کلوروفل جو پتوں میں موجود سبز مایع ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پتے اپنی غذا تیار نہیں کر سکتے، اور اسی کلوروفل کی وجہ سے پتوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شعاعی ترکیب کا عمل آخرکار کس طرح ہوتا ہے؟ اس پودے کی طرف دیکھو، زمین میں موجود اس کی جڑیں پانی، معدنیات اور نمک کو زمین سے جذب کرتی ہیں اور اسے پتوں تک پہنچاتی ہیں۔ پتوں کے نچلے حصے میں کئی مسامات ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کرتے ہیں۔ پتوں میں پہلے سے موجود پانی، نمک اور معدنیات اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس مل کر غیر تیار شدہ مایع کہلاتا ہے۔ اب پتوں میں موجود کلوروفل شعاعی ترکیب کے لیے اہم جزو ہے۔ اب کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں شعاعی ترکیب کا عمل انجام پاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے اور نباتی عرق تیار ہوتا ہے۔ اس نباتی عرق کا استعمال نباتات کے تمام حصے غذا کے طور پر کرتے ہیں، اور زائد عرق ان کی جڑوں میں مثلاً گاجر میں اور پھلوں میں غذا کے طور پر جمع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ شعاعی ترکیب کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے۔ ہماری زندگی میں نباتات کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر نباتات کے دنیا میں زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نباتات سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے۔ نباتات اور ان سے حاصل ہونے والی چیزوں کو سبزی خور حیوانات کھاتے ہیں، اور ان سبزی خور حیوانات کو گوشت خور حیوانات کھاتے ہیں۔ اس طرح غذائی زنجیر کی سب سے اہم کڑی اور اس کی بنیاد نباتات ہی ہیں۔ اس کے علاوہ نباتات آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں جو تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم تمام جاندار عمل تنفس کے دوران یہی آکسیجن گیس لیتے ہیں۔ اب ہم جانداروں کی جو اگلی خصوصیت ہے عمل تنفس، اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ یہ کام ہمارے سینے میں موجود پھیپھڑے کرتے ہیں۔ سانس کے دوران آکسیجن گیس، یہ صاف ہوا ہمارے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں آتی ہے، یہاں پر وہ خون میں شامل ہوتی ہے، جس سے صاف
लाल रंग का खून तैयार होता है। ये साफ खून और इसमें मौजूद ऑक्सीजन जिस्म के तमाम खलियात तक पहुंचती है। जिस्म के तमाम खलियात इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। ये गैस खून में शामिल हो जाती है। ऐसे खून को गंदा खून कहते हैं। ये गंदा खून साफ होने के लिए दोबारा फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन गैस गंदे खून में शामिल हो जाती है और गंदे खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून से निकलकर फेफड़ों में जमा हो जाती है और सांस छोड़ने के दौरान जिस्म के बाहर खारिज हो जाती है। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ आज़ा के ज़रिए सांस लेते हैं। मछली गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है, जबकि सारस, चूहा और सांप अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। केचुआ अपनी जिल्द की मदद से, लार्वा तनफुसी सुराख के ज़रिए और पीपल का दरख्त पत्ते में मौजूद मसामात के ज़रिए सांस लेता है। तमाम हैवानात दिन के वक्त ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस नबातात दिन के वक्त लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, लेकिन रात के वक्त नबातात का अमल दिन के बरक्स यानी उल्टा होता है। वो हमारी तरह रात को ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नबातात दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वो हमारे माहौल की आलूदगी को दूर करते हैं और हवा का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबातात उगाने चाहिए। अच्छा बच्चों, हम जब बहुत ज़्यादा खेलते हैं और मेहनत का काम करते हैं तो हमारे जिस्म से क्या खारिज होता है? पसीना। शाबाश। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो ये ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाकर क्या होती है? हज़म होती है। हज़म होने के बाद इससे क्या तैयार होता है? इसका फुज़ला तैयार होता है। ये फुज़ला हमारे जिस्म से क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। उसी तरह से जिस्म में मौजूद बेकार पानी पसीने की शक्ल में और पेशाब की शक्ल में हमारे जिस्म से खारिज होता है। तो इस तरह पेशाब, फुज़ला और पसीना ये हमारे जिस्म के बेकार मादे हैं। इन बेकार मादों को जिस्म के बाहर निकालना, खारिज करना क्या कहलाता है? इखराज कहलाता है। नबातात में भी इखराज का अमल होता है। मसलन कुछ नबातात में मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के पत्तों में जमा शुदा बेकार मादे पत्तों के साथ गिर जाते हैं। कुछ नबातात में बेकार मादे पानी की शक्ल में तो कुछ नबातात में गोंद, रबर, छाल और दूसरी शक्लों में खारिज होते हैं। अमल इखराज जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। जानदारों की अगली खुसूसियत है जवाबी अमल या रद्द अमल। आँखों पर अचानक रोशनी के पड़ते ही हम क्या करते हैं? अपनी आँखें बंद कर लेते हैं या फिर उस तेज रोशनी से बचने के लिए अपने हाथों को आँखों के सामने कर लेते हैं। रोशनी का पड़ना एक वाक़या मुहर्रिक है और उसके जवाब में आँखों को बंद करना जवाबी अमल या रद्द अमल है। छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते ही उसकी पत्तियां फौरन सिमट जाती हैं। पत्तियों को छूना एक वाक़या या मुहर्रिक कहलाता है और उसके जवाब में पत्तियों का सिमट जाना रद्द अमल या जवाबी अमल कहलाता है।
اپنے اطراف کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، یہ بھی رد عمل کی صلاحیت ہے۔ جب ہم پھول توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں کانٹا چبھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ وہاں سے فوراً ہٹا لیتے ہیں۔ کانٹے کا چبھنا محرک ہے اور اس کے جواب میں ہاتھ کا فوراً ہٹا لینا رد عمل یا جوابی عمل ہے۔ ٹھیک اسی طرح گرم چیز کو جب ہم چھوتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ گوشت خور نباتات کے پتوں کو کانٹے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی کیڑا ان پر آ بیٹھتا ہے وہ فوراً سمٹ کر اسے اپنے چنگل میں جکڑ لیتے ہیں۔ کیڑے کا بیٹھنا محرک کہلاتا ہے، جبکہ پتوں کا سمٹ کر اس کیڑے کو جکڑ لینا رد عمل کہلاتا ہے۔ کسی واقعہ یعنی محرک کے جواب میں جاندار جو مناسب عمل کرتے ہیں اسے جوابی عمل یا رد عمل کی صلاحیت کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ شہد کا چھتا۔ شاباش، یہ شہد کے چھتے کو ذرا غور سے تو دیکھو، یہ کئی چھوٹے چھوٹے کھانوں سے مل کر بنا ہے۔ اچھا، یہ تمہیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ بہت ساری اینٹیں۔ اچھا، یہ بہت ساری اینٹوں کے آپس میں ملنے سے، ان کے جڑنے سے کیا تیار ہوتی ہے؟ دیوار۔ ہاں بچوں، صحیح کہا۔ جس طرح شہد کا چھتا کئی چھوٹے چھوٹے کھانوں کے ملنے سے بنتا ہے اور دیوار کئی چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے آپس میں جڑنے سے، ان کے ملنے سے بنتی ہے، ٹھیک اسی طرح جاندار بھی چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے ہوتے ہیں۔ انہیں خلیات، یہ خلیات جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں خردبینی خلیات کہتے ہیں۔ خردبینی کا مطلب ہوتا ہے دکھنے میں بہت چھوٹے۔ جانداروں کے جسم کے تمام افعال انہی خردبینی خلیات کی مدد سے انجام پاتے ہیں۔ کچھ جاندار ایک ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں، انہیں یک خلوی جاندار کہتے ہیں، مثال کے طور پر امیبا، پیرامیشیم وغیرہ۔ جبکہ کچھ جاندار کئی خلیات سے مل کر بنتے ہیں، انہیں کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں، مثال کے طور پر انسان، گائے، چوہا، ہاتھی، برگد کا درخت وغیرہ۔ یہ تمام کثیر خلوی جاندار ہیں۔ جاندار یک خلوی ہوں یا کثیر خلوی، جانداروں کی تمام خصوصیات ہر خلیے میں پائی جاتی ہیں۔ تمام جاندار الگ الگ قسم کے خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود خلوی ساخت جانداروں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ جانداروں کی اگلی خصوصیت ہے افزائش نسل یا تولید۔ جاندار اپنے جیسے جانداروں کو جنم دیتے ہیں۔ کچھ جاندار بچے دیتے ہیں تو کچھ انڈے دیتے ہیں، ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ نباتات میں بیجوں، تنوں اور پتوں کے ذریعے نئے پودے تیار ہوتے ہیں۔ جانداروں کے اپنے جیسے دوسرے جانداروں کو جنم دینے کا عمل تولید یا افزائش نسل کہلاتا ہے۔ افزائش نسل جانداروں کی اہم خصوصیت ہے۔ جانداروں کی اگلی خصوصیت ہے مقررہ عرصہ حیات یعنی مقررہ زندگی۔ زندگی کے دوران ایک خاص مرحلے پر جاندار بچے پیدا کرنے کا کام انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے تمام اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ایک خاص عرصے کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی انہیں موت آ جاتی ہے۔ مختلف نباتات اور حیوانات کے عرصہ حیات
یعنی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً کتے کا عرصہ حیات عام طور پر 12 تا 18 برس ہوتا ہے، جبکہ شتر مرغ تقریباً 50 برس زندہ رہتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے قریب گیلاپیگوس جزیرے پر پائے جانے والے کچھوے کا عرصہ حیات تقریباً 170 برس ہوتا ہے۔ مے فلائی کا عرصہ حیات 1 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانداروں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ جانداروں کی عمریں 1 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک ہوتی ہیں، تو کچھ 1 مہینے تک زندہ رہتے ہیں، کچھ 1 سال تک، کچھ 2 سال تک، کچھ کئی سالوں تک، اور کچھ کئی صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح مقررہ عرصہ حیات جانداروں کی ایک خصوصیت ہے۔ اچھا بچوں، اب تک ہم نے تمام جانداروں کی مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کون سے جاندار ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے نقصان دہ۔ سب سے پہلے ہم فائدہ مند جانداروں کی معلومات حاصل کریں گے۔ ایسے جاندار جن سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے انہیں فائدہ مند جاندار کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون سے نباتات ایسے ہیں جن کا استعمال ہم گھروں میں غذا کے طور پر کرتے ہیں؟ میتھی، آلو، بھینڈی، سیب، کیلا وغیرہ۔ شاباش! تو بچوں، ان کا استعمال ہم غذا کے طور پر کرتے ہیں۔ اچھا، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اڈولسا، ارڈا، بیہڑا، ہالون، شتاوری کا استعمال کس کام کے لیے کیا جاتا ہے؟ نہیں پتا؟ اچھا، تو میں بتاتا ہوں کہ ان کا استعمال ہم دوا بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ جس طرح نباتات ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اسی طرح حیوانات بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اچھا بچوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے حیوانات ایسے ہیں جو گھریلو استعمال کے لیے پالے جاتے ہیں؟ کتا، بلی، گائے، بھینس وغیرہ۔ شاباش! اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے حیوانات کا استعمال غذا کے طور پر کیا جاتا ہے؟ مچھلی، بھیڑ، مرغیوں وغیرہ کا استعمال غذا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ شاباش! ویری گڈ، صحیح کہا۔ اچھا، اب اگلا سوال کہ کون سے حیوانات کاروبار میں فائدہ مند ہیں؟ گھوڑا، بیل، اونٹ وغیرہ۔ شاباش! اچھا، کیا تمہیں کیچوے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں سر، میں بتاتا ہوں، وہ گیلی مٹی میں رہتا ہے۔ شاباش! صحیح کہا۔ اچھا، یہ کیا کام آتا ہے تمہیں پتا ہے؟ یہ کاشتکاری میں بے حد مفید ہے۔ یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے۔ اب ہم نقصان دہ جانداروں کی معلومات حاصل کریں گے۔ ایسے جاندار جن سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے انہیں نقصان دہ جاندار کہتے ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے کیڑے مکوڑے بیماریاں پھیلاتے ہیں؟ مچھر، مکھی، یہ کیڑے مکوڑے بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ شاباش! ویری گڈ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے حیوانات غذا کو برباد کرتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ جھینگر، چوہے، گھونس۔ شاباش! ویری گڈ۔ اچھا، تمہیں لاروے، جوں اور چیچڑی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے
یہ بھی جو ہے بیماریاں پھیلاتے ہیں، ان سے بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں، جبکہ کچھ اقسام کی چھپکلیاں زہریلی مکڑی، زہریلے سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاتھی جنگل سے نکل کر انسانی بستی میں آ جائے تو بڑے پیمانے پر بربادی و تباہی مچا دیتے ہیں۔ حیوانات کی طرح کچھ نباتات بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، مثلاً گاجر گھاس، امر بیل وغیرہ۔ کانچ کوری، اروی جیسی نباتات کے پتوں کو ہاتھ لگایا جائے تو ہمارے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے۔ جنگلی کنیر اور گھانیری میں ناگوار بو ہوتی ہے۔ دھتورا ایک زہریلا پودا ہے۔ پھپھون اور کائی کی تیزی سے نشو و نما سے پینے کا پانی آلودہ ہو کر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اچھا بچوں، ہم نے اس سبق میں جانداروں کی معلومات حاصل کی۔ کچھ نباتات اور حیوانات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر نباتات اور حیوانات ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے بلا وجہ ہمیں نباتات کے پھول پتوں کو نہیں توڑنا چاہیے، درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اور نہ ہی حیوانات کا شکار کرنا چاہیے۔ نباتات اور حیوانات کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا بچوں، ہم نے کیا سیکھا؟ جن میں جان ہوتی ہے انہیں جاندار کہتے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی انہیں غیر جاندار یا بے جان کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، جانداروں کی دو قسمیں ہیں، حیوانات اور نباتات۔ اگلا پوائنٹ، جانداروں کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 نشو و نما، نمبر 2 حرکت کرنا، نمبر 3 غذا اور پانی کی ضرورت، نمبر 4 عمل تنفس، نمبر 5 اخراج یا استخراج، نمبر 6 جوابی عمل یا رد عمل کی صلاحیت یا حسی صلاحیت، نمبر 7 خلوی ساخت، نمبر 8 افزائش نسل یا تولید، نمبر 9 مقررہ عرصہ حیات۔ اب ہم ایک ایک کر کے جانداروں کی خصوصیات پر نظر ڈالیں گے۔ نمبر 1، جانداروں کے بڑھنے کے عمل کو نشو و نما کہتے ہیں۔ نشو و نما کے دوران جانداروں کے قد، وزن اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حیوانات کی نشو و نما خاص وقت تک ہوتی ہے، جبکہ نباتات میں زندگی بھر نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، جانداروں کا اپنے اعضاء کو ہلانا یا جانداروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا حرکت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، نشو و نما کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اور مختلف حیاتی افعال انجام دینے کے لیے جانداروں کو غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ تمام جاندار آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس چھوڑتے ہیں، مگر دن کے وقت نباتات کا عمل رات کے عمل کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ نمبر 5، جاندار بیکار مادوں کو اپنے جسم کے باہر خارج کرتے ہیں، اس عمل کو اخراج یا استخراج کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات اور نباتات کے بیکار مادے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جیسے حیوانات کا گوبر، نباتات سے نکلنے والا گوند، ربر، چھال اور پتے وغیرہ۔ نمبر 6، کسی واقعے محرک کے جواب میں مناسب عمل کرنے کی صلاحیت کو جوابی عمل یا رد عمل کی صلاحیت کہتے ہیں۔ نمبر 7، تمام جاندار خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اسے ہی خلوی ساخت کہتے ہیں۔ جانداروں کے جسم کا سب سے چھوٹا جزو خلیہ کہلاتا ہے۔
کچھ جاندار یک خلوی ہوتے ہیں تو کچھ کثیر خلوی ہوتے ہیں۔ نمبر 8، تمام جاندار اپنے جیسے دکھائی دینے والے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس خصوصیت کو تولید یا افزائش نسل کہتے ہیں۔ نمبر 9، تمام جاندار مقررہ وقت تک زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں، اسی کو مقررہ عرصہ حیات کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کئی نباتات اور حیوانات فائدہ مند ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ان تمام نکات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔